अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गपशप विद साद के पहले एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस शो के अंदर मैं आप लोगों को मिलाऊंगा ऐसे लोगों के साथ जो कि अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, और हम उनसे बात करके उनके एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज और उनके विजडम से सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी फील्ड में कामयाबी को हासिल किया और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भी उनकी तरह कामयाब हो सके। आज के मेरे पहले गेस्ट हैं जनाब अहमद मंसूर साहब। अहमद मंसूर साहब जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट लेवल पे अपनी पढ़ाई से अंजाम दे चुके हैं, लेकिन जो बात उन्हें मुनफरिद करती है वो उनके एजुकेशन की तरफ देखने का नजरिया है। चले उनसे बात करके सीखते हैं कि वो एक बच्चे की लर्निंग के हवाले से क्या समझते हैं, क्या देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और मेरे नाजरीन के लिए निकाला खास तौर पे। आज हम बेसिकली लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। तो मेरे नाजरीन आज आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चे की लर्निंग नीड्स के हवाले से कौन सी कॉमन मिथ हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसको किसी भी लिहाज से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारे जो बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इस सवाल के उस पे ठहरा हुआ है कि हम जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। राइट। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, हम सब मानते हैं। हम सब मानते हैं कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना चाहिए। हम सब मानते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, उनकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और मुतवातर किए जा रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा किए जा रहे हैं कि वो गलतियां जो हैं वो अब एक निज़ाम का हिस्सा बन गई, और जिसकी वजह से मुसलसल मुसलसल जो है प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी में और माशरे की हालत में हमारे सामने आता जा रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वो ये है कि हम लोग बगैर सोचे समझे न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उनको ये बगैर सोचे समझे कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है या ये हमारे बच्चे के ऊपर किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिवली असरअंदाज हो सकती है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और उसको अडॉप्ट करने की वजह ये होती है कि बड़े बड़े स्कूल्स में यही हो रहा है, और बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं जो कि बहुत महंगी महंगी फीस वाले होते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो है वो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू अ कॉमन चाइल्ड। अगर हम देखना चाहें कि बच्चे को की नीड्स के हवाले से बच्चे को क्या चीज़ ज़रूरी चाहिए, बच्चे की ज़रूरियात एजुकेशन के हवाले से क्या है, तो वो सिर्फ अगर आप पिन पॉइंट करें तो वो एक है, और वो है इंफॉर्मेशन। बच्चे को इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस इज़ द नीड। उस बच्चे को हमने इंफॉर्मेशन देनी है उसकी एज के हिसाब से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बच्चे को एक सामने टीवी खोल के रख दें और वो बच्चा उसको देखता रहे, उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको इंफॉर्मेशन देनी है। अब उसको इंफॉर्मेशन जो हमने देनी है, अब यहाँ से जो है वो गड़बड़ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली मिथ तो ये है कि हम ये समझते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्योंकि स्कूल तो 19वीं सदी में शायद इजाद हुए थे, या उससे पहले, थोड़े से अरसे पहले हुए होंगे। क्या उससे पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या उससे पहले कोई इजादात नहीं होती थी? क्या उससे पहले बच्चों की ग्रूमिंग, या हमारे पास जो बहुत बड़ी बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, वो कहाँ से आई अगर स्कूलिंग सिस्टम नहीं था? बल्कि अगर आप और करें, तज्जिया करें, तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे स्कूलिंग सिस्टम ने तरक्की की है वैसे वैसे हमारे पास लेजेंड्स की तादाद कम होती जा रही है। हमारे पास वर्कर्स हैं, हमारे पास लेबर्स हैं, हमारे पास अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास मैनेजर्स हैं, लेकिन हमारे पास लेजेंड्स नहीं है। हमारे पास हर किस्म का काम करने के लिए हज़ारों किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। मैं पहले की बात करता हूँ कि हम जब पहले की बात करते हैं, अगर स्कूल नहीं तो फिर उसके अलावा क्या। बच्चे की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है घर से। बच्चे की जो है एजुकेशन की जो नीड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, हम लोग ये समझते हैं कि वो स्कूल में ही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि एजुकेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का सिस्टम है, और जो बच्चे की सीखने की सलाहियत है,
وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. کوئی بھی بچے کو یہ نہیں بتاتا کہ کرال کس طرح سے کرنا ہے. کوئی بھی بچے کو یہ نہیں سکھاتا, کسی اسکول میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس چیز کو اٹھا کے منہ میں کس طرح ڈالنا. ٹھیک ہے, تو اس کی ایجوکیشن اس کی ایکسپیرینس سے گھر سے ہی جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کو شروع ہو جاتا ہے. اب اسکولس کیوں ڈیولپ کیے گئے, دیٹ از وہ سمپلی اس لیے ڈیولپ کیے گئے تاکہ بچے جو ہیں تاکہ کوئی ایک ایسی لیبر کلاس ڈیولپ کی جا سکے جو کہ فیکٹریوں میں کام کر سکے, اور فیکٹریاں جو ہیں انڈسٹریلائزیشن ترقی کر سکے, کیپٹلائزیشن ہو سکے. آج کل کے اسکولس کا ایک مقصد ہے, وہ بچوں کو صرف اور صرف نوکری کرنا سکھا رہے ہیں. صرف اور صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اکاؤنٹنٹ کیسے بنیں گے, آپ یہ کیسے بنیں گے. اب کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجز بھی آنا تھوڑی سی شروع ہو گئی. دوسرا جو سب سے بڑا متھ ہے, سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے بچے کی ضروریات کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو سوشلائز نہیں کرے گا, نئے دوست کیسے بنائے گا, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنے کی تمیز کیسے سیکھے. حالانکہ سب سے زیادہ جو تمیز جو سوشلائزیشن جو ہے وہ بچہ گھر میں سیکھتا ہے, وہ اسکول میں نہیں سیکھتا. ایک ٹیچر 40 بچوں کو ایک ساتھ تمیز نہیں سکھا سکتا, ان کو بیہیو کرنا دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں سکھا سکتا. اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے یہ تو سیکھ لیتا ہے ایک کلاس میں رہ کے کہ اس نے اپنے ایج والے گروپ میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, لیکن وہ یہ کیسے سیکھے گا کہ اپنے بڑوں سے کیسے سیکھنا ہے, کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. تو سوشلائزیشن کی یہ جو میتھ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہوگا, یہ بھی ایک غلط چیز ہے جو جس کی وجہ سے بچوں کو اسکولوں میں ڈالتا. پھر یہ سوچنا کہ ارلی ایج میں بچوں کو اسکول میں ڈالنا ایک بہت ضروری ہے. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ایجوکیشن میں, خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جن میں فن لینڈ سب سے پہلے آتا ہے, ان میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بچوں کو 6 یا 7 سال کی عمر سے پہلے اسکول جانے سے منع کیا جاتا ہے. اور ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ بچے کو اس کی تربیت جو ایک مدرسے میں یا اسکول میں ہوتی ہے وہ 6 یا 7 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے, جب اس کے اوپر نماز سکھانے کا عمل شروع ہوتا ہے. اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو وہ 6 یا 7 سال کی عمر ہوتی ہے. اس وقت سے اس کو باقاعدہ ایک استاد کے ذریعے سکھانے کی ہدایت کی گئی. اس سے پہلے یہ ذمہ داری صرف اور صرف والدین کی. چوتھی جو چیز جو سب سے زیادہ آج کل پرابلمٹک ہو گئی ہے اور معاشرے میں عجیب قسم کی ایک افراتفری کو جنم دے رہی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی. ہمارا یہ ماننا ہے, ہم یہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور بہت حد تک کہ اگر بچے کو ٹیکنالوجی سے ہم دور رکھیں گے تو بچہ سیکھ نہیں سکے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچے کو ٹیکنالوجی سے دور رکھنا یا بچے کو ٹیکنالوجی کی گود میں بٹھا دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. کہ آپ اس کو ایک لیپ ٹاپ دے دیں یا اس کو ایک موبائل ڈیوائس دے دیں یا اس کو کمپیوٹر دے دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ بچہ خود ہی سیکھ لے گا اور بہت کچھ سیکھ لے گا, ایسا نہیں ہے. اس سے اس کی مورل ویلیوز پہ بہت برا اثر پڑے گا. اب ان ساری چیزوں, ان چاروں چیزوں کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے اس میں اگر میں کہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں یا ان کو پڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے یا بچوں کو سکھانے کے لیے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو فریڈم دینی ہے. صرف ایک چیز اگر ہم صحیح کر دیں, بچوں کے دماغ سے خوف کو نکال دیں. وہ خوف کتنی قسم کے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں. سوال کرنے کا خوف, فیل ہونے کا خوف, ہار جانے کا خوف, اس سے بچے کی نشو نما گروتھ ختم ہو جاتی ہے. اگر میں فرسٹ نہیں آیا تو کیا ہوگا, یا اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ جو سوچ ہے یہ بچے کو محنت پہ نہیں اکساتی. زیادہ تر بچوں کو محنت پہ نہیں اکساتی بلکہ چیٹنگ پہ اکساتی. بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو شاید
کچھ بہت برا ہو جائے. ایک سمپل سی مثال ہے, ہم بچے کو 10 کتابیں دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور اس پڑھنے کے بعد آپ کا امتحان لیا جائے گا اور اس میں طے ہوگا کہ جی آپ نے یہ جو پورا سال گزارا ہے وہ آپ نے صحیح گزارا ہے, صحیح سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, اور وہ ہم ٹیسٹ لے کے پتہ کر لیں گے, ایگزام لے کے پتہ کر لیں گے. اگر آپ کو آتا ہوا تو آپ پاس ہو جائیں گے, اگر آپ کو نہیں آتا ہوا تو آپ فیل ہو جائیں گے. ہر کوئی جانتا ہے, خود ہم بھی جانتے ہیں جن کے بچے ہیں, جو پیرنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں, کچھ بچے دیر سے سیکھتے ہیں, لیکن سیکھ دونوں جاتے ہیں. صحیح ہے, سب بچے سیکھ جاتے ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے وہ ان کتابوں کو پڑھنے میں 1 سے زیادہ سال لگائے گا تو کیا ہم اس کو فیل تصور کر لیں؟ اگر ایک بچہ جو ہے وہ عام طور پہ جو ٹائم لگنا چاہیے اس سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے, تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس بچے کو نالائق کہہ دیں یا اس بچے کو ایک فیلئر کہہ دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا تو مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم نے ان کے اوپر, بچوں کے اوپر جو گریڈز کا پریشر رکھا ہوا ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو فریڈم دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو کے دل سے, دماغ سے خوف نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں سوال پوچھوں گا تو اس سے مجھے میری بےزتی ہوگی کہ بھئی اس کو تو یہ بھی نہیں آتا. مسئلہ ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ بہت سارے بچے صرف اس وجہ سے کلاس میں پرابلم کرتے ہیں کیونکہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہ پرابلم کرتے ہیں. وہ ہمیں بچوں کو پڑھانے کا کوئی ایسا طریقہ ڈیوائز کرنا ہے, اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں تجربات, بہت سارے نئے اسکولز بن رہے ہیں جو کہ نئے نئے تجربات کی بنا پہ ایسے ایسے طریقے بنا رہے ہیں جس میں جو ہے بچوں کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل بھی ختم نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے, گریڈنگ سسٹم کو ختم کرنا ہے, اس کو منیمل کرنا ہے. سیکنڈ ہم نے یہ کرنا ہے, بچے کے دماغ سے ہر قسم کے خوف کو الگ کرنا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے جی بچے کے دماغ سے خوف کیسے ختم کریں گے, تو اس کو انکریج کرنا ہے کہ جی وہ سوال پہ سوال کرے, زیادہ سے زیادہ سوال کرے. اگر ہم کسی کو ایک مثال کے طور پہ, اگر کوئی ہم سے فون پہ راستہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی مجھے سعد بھائی آپ کے گھر آنا ہے, مجھے ذرا راستہ بتائیں. آپ کہیں گے وہ جو فلاں چوک ہے وہاں سے لیفٹ لے لیجئے تو وہاں سے آپ میرے گھر تک پہنچیں گے. اگر وہ بندہ آپ سے سوال کرے یار اگر میں اس چوک سے رائٹ لے لوں تو کیا کریں, کہاں جاؤں گا, تو آپ اسے کیا جواب دو گے؟ بھائی تو نے میرے گھر آنا ہے تو لیفٹ لے لے, نہیں آنا تو مجھے نہیں پتا کہاں جانا. دس از واٹ از ہیپننگ ڈیلی ان دا کلاس. میں جو آپ, جیسے ٹیچر کہتا ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بس اس پہ دھیان دیں, یہ یاد کر لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے, یہ سوال کر لیں تو آپ نمبر لے لیں گے. یہ ساری چیزیں کر کر کے ہم نے بچوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دی. ہم نے ان کو ایک رستے پہ چلا لیا کہ بھائی اس رستے پہ چلتے رہو گے تو تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی اور تم ایک کیپٹلزم سسٹم کا فرد بن جاؤ گے, نہیں تو تم بیکار ہو جاؤ, نہیں تو تم ضائع ہو. ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں فرام انگلینڈ, اب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ کافی آج سے 15-20 سال پہلے بنا کے ڈالی تھی. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا اسکولز کلز کریٹیوٹی. اس ویڈیو کو, وہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے, 500 لوگوں کی آڈینس کو وہ بنا رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ کس طرح اسکول جو ہیں وہ کریٹیوٹی کو ختم کر رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ وی آر ناٹ پروڈیوسنگ لیجنڈس, وی آر پروڈیوسنگ لیبرز ٹو فیڈ دی کیپٹلزم. مسئلہ وہی ہے, بچے کی نیڈ کا سب کو پتا ہے, بچے کو انفارمیشن چاہیے, لیکن اس انفارمیشن کو دینے کا طریقہ اور اس کو دینے کا مقصد کیا ہے, آپ کون سی انفارمیشن اس کو دے رہے ہیں اور کون سی نہیں دے رہے, دیٹ از دا پرابلم. رائٹ. آپ کی اس ایکسپلینیشن کے دوران مجھے کئی سارے سوالات آنا شروع ہوئے.
تو میں اپنی کلیئرٹی کے لیے کچھ چیزیں آپ سے پوچھتا جاؤں گا. یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کا اگر میں کہوں تو اس کا زیادہ رسپانسبل کون ہے؟ کوئی ایک تو رسپانسبل نہیں ہے, لیکن زیادہ رسپانسبل کون ہے؟ اسکول, پیرنٹس, یا یہ کیپٹلزم سسٹم؟ میرے حساب سے کیپٹلزم سسٹم, ناٹ, بلکہ اٹ از ایویڈنٹ. بھائی آپ نے ارلی ایج میں 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول کیوں بھیجنا ہے؟ 2.5 سال, آج تو شاید میں 2 سال کی عمر میں بچے اسکول بھیج دیے جاتے ہیں. کیوں بھیج دیے جاتے ہیں؟ کیوں بھیج دیے جاتے ہیں؟ تاکہ اما ابا فارغ ہوں اور فیکٹریوں میں جا کے کام کریں. ایگزیکٹلی, یورپ کے اندر یہ سسٹم انٹروڈیوس اسی لیے ہوا تھا تاکہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ کام پہ جا سکیں, بچوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں, اور اما ابا جو ہیں وہ فیکٹریوں میں جا کے کام کریں, پیزا ہٹ پہ جا کے کام کریں, رائٹ. اور اوپر سے پیسے بھی دیں ایکسٹرا کیئر کے نام پہ. اور اسی کو اگر آپ تھوڑا سا, میں آف دا ٹاپک جا کے اگر اس کو ذرا سا کنیکٹ کروں, کہ بچوں کی ویکسین کا سلسلہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ بچوں کو ویکسین لگا دو تاکہ وہ بیماری نہ ہو, اور پیرنٹس جو ہیں وہ آرام سے سکون سے اپنا کام کرتے رہیں, بچے کی بیماری کی وجہ سے چھٹی نہ کریں. اوکے, اصل میں ایک آلٹرنیٹیو تھنکنگ کا کام ہوتا ہے کہ بھئی ایک کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہو, ہاں یار اس نے یہ کیا تو یہ کیا تو پھر اس کے بعد یہ ہو گیا. ایک اس کے آلٹرنیٹ تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی ہے. تو اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اسی کہانی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ جب ایک ایک چیز کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ یہ جو ویکسین کا سلسلہ کیوں شروع ہوا, اور یہ اس کو بچوں سے ہی شروع کرنے کی کیا ضرورت محسوس کی گئی, اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے. ویکسین تو بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے نا, ہیپاٹائٹس جب پھیلنا شروع ہوا تھا تو بڑوں کو بھی ویکسین لگ رہی تھی, لیکن یہ بچوں کو 6 حفاظتی ٹیکے اور اس طرح کی چیزیں جو اکثر ہم لوگ ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں اور یہ بھی سنتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں کی فکر آپ نہ کریں. ایک اور چیز یورپ میں بہت وہ ہے امپورٹنٹ, the child is the property of the state. This is the law in Europe and in America as well. The child is the property of the state. اگر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, رائٹ. یعنی کہ پیرنٹس کو, بچوں کو بتایا جا رہا ہے, پیرنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فکر آپ نے نہیں کرنی, ہم کریں گے, آپ جائیں اپنا کام کریں. اور آپ کا کام کیا ہے؟ to support the capitalism. حالانکہ a child is not the property of the state, it is the property of the parents. اور اس کی ویل بینگ کی ذمہ داری پیرنٹس پہ ہے, ہونی بھی چاہیے. پیرنٹس شوڈ بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ جی میں نے اس کو کون سے اسکول میں کس طرح سے پڑھانا ہے, اسکول بھیجنا بھی ہے کہ نہیں بھیجنا, کون سے ٹیچر سے پڑھانا ہے. اب سیدھی سی بات ہے, کوئی پیرنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو سٹی اسکول بھیجوں لیکن وہ والا ٹیچر میرے بچے کو پڑھائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, رائٹ. even though I know کہ وہ ایک بہترین ٹیچر ہے اور وہ اس اسکول کا امپلائی ہے اور وہ اسکول میں پڑھاتا ہے, لیکن I cannot ask them کہ جی وہ اس سیکشن میں میرے بچے کو ڈالے جس میں وہ ٹیچر پڑھاتا ہے. Why؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, اب اسی چیز کو مزید اگر میں ایلیبوریٹ کروں تو آئی تھنک یہ آلٹرنیٹ تھنکنگ کی ہی بات ہے نا, آلٹرنیٹ تھنکنگ کی ہی بات ہے کہ آپ جب یہ ایک چیز سوچ لیں, اگر پیرنٹس یہ چیز سوچ لیں کہ جی یہ بچہ میرا ہے اور اس کی ویل بینگ کی ذمہ داری میری ہے, تو دین دے ول ہیو ٹو ٹیک رسک کہ جی بچوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس بھی ظاہر ہے اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتے, تو وہ دے جسٹ سے یار اس اسکول میں اگر چلا گیا تو اس کا فیوچر بن جائے گا. اینڈ واٹ از دا فیوچر؟ کہ وہ اچھی جگہ پہ جاب کر لے گا. He will become a better part of the capitalism system. اگر میں دیکھوں تو اس سچویشن کے اوپر یا اس سچویشن کو زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول پیرنٹس کر سکتے ہیں اپنے ڈیسیجنز کی وجہ سے. بالکل کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس چوائسیز ہیں. دیکھیں اگر ان کے پاس چوائسیز ہیں, دیکھیں چوائسیز آر ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ, دے آر ان یور پاکٹ. The choices are in your pocket. Can you afford the kind of education you want to give to your? سب سے پہلے تو یہ سیکھنا
کیا ہمارے آج کے پیرنٹس کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ یہ سیکھیں کہ میرے بچے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط؟ کیا ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہے یا اتنی ان کی اپروچ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو امپورٹنٹ سمجھ کے؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آلو کھانے ہیں، چلو یہ میرے گھر کے باہر تھوڑی سی زمین ہے، چلو اس پہ اگاتے ہیں. وٹ ول بی یور فرسٹ رپلائی؟ دیکھا بھائی مارکیٹ جا کے لے آ. رائٹ رائٹ ایسے ہی ہے نا. اب میں اگانے لگاؤں، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس میں سے آلو نکلیں گے، پھر کھاؤں گا. A parent thinks the same way about the education of the child. کہتے ہیں یار میں ٹائم لگاؤں، میں لوگوں سے بات کروں، پھر اس کے بعد خود پڑھوں اور اس کے بعد یہ سوچوں کہ میرے بچے کے پاس کیا، میرے بچے کے لیے کیا بہتر ہے، اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ ریسورسز کو اویلیبل کروں اور پھر اس میں لگوں. اٹس کوائٹ ٹائم کنزیومنگ اور اس میں ریسورسز بھی یوز ہوں گے. اس سارے پروسیجر سے گزرنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو یار اس والے اسکول میں کرا دیتا ہوں، خود ہی اچھا بچہ بن کے نکل. جہاں پر فیئر آف لرننگ نہ ہو، فیئر آف کویشچن نہ ہو، جہاں پہ کریٹیوٹی کو کل نہ کیا جائے. ہاں لیکن وہ چوائس اس کے پاس ہے نہیں نا مارکیٹ میں. وہ ہے نہیں، یا ہیں تو بہت کم ہے، یا اگر ہیں تو وہ پھر اس کی پاکٹ کے برابر نہیں آتی. ایگزیکٹلی رائٹ. ویسے اگر میں دیکھوں تو دیکھیں اویئرنیس تو نہیں ہے، بالکل بھی اویئرنیس تو بالکل بھی نہیں ہے. پیرنٹس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ جی یہ جو اتنا بڑا جو اسکول ہے اور اتنی بڑی اسکول کی چین ہے، یہ سب جو کر رہے ہیں آپ کے بچے کے ساتھ، وہ آپ کے بچے کو برباد کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھا سکتے بچے، آپ پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو اسی طرح ہوگا آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب لوگ سنیں گے آپس میں. جب یہ جو بچے آج کل پڑھ رہے ہیں، یہ جو بچے آج کل پڑھ کے نکل رہے ہیں، ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، نئے نئے طرح کی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، یہ لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے، نئی قسم کی آئیڈیاز نکلیں گے، تو اس سے انشاءاللہ ایک سسٹم ڈیولپ ہوگا. ہم لوگ بھی اپنی ان کی آنے کوشش والی کرتے نسل رہیں کے اندر، اور ان کی آنے والی گے. نسل کے اندر یہ چینجز بالکل پاسبلٹیز لے کے آئیں گی. there will be no revolutionary change, but there will be eventually an evolutionary change in the society کہ لوگ اچھے اور بہتر فیصلے اپنے بچوں کے لیے کریں گے. تو اس تمام سچویشن میں جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس وقت آنے والی دنیا کی ریکوائرمنٹ وہ کریٹیوٹی کے اوپر بیس کرتی ہے، وہ انوویشن پہ بیس کرتی ہے، وہ بزنس کے اوپر بیس کرتی ہے، وہ آنے والے اکنامک سسٹم بھی جو ہے وہ نالج بیس انڈسٹریز کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اسکولز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اگر انہوں نے اسٹیبلش ہونا ہے تو یا تو ان کو ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا، یا پھر ان کو کوشش کر کے موجودہ سسٹمز کو سوئچ کرنا پڑے گا ٹورڈز آلٹرنیٹ ایجوکیشن. جب تک ایجوکیشن سپورٹ نہیں کرے گی کسی بھی اکنامک سسٹم کو، وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے. اگر کسی بھی اکنامک سسٹم کو اگر اسٹیبلش ہونا ہے تو اس کو ایجوکیشن کے اندر آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. اور اس الٹرنیٹ سسٹم کی کریکٹرسٹک یہ ہوں گی کہ لرننگ جو ہے وہ صرف کلاس روم تک ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. وہ کلاس روم میں ہوگی ہی نہیں. اوکے، کلاس روم میں ہوگی نہیں. ہوگی نہیں. رائٹ. ٹھیک ہے، وہ کلاس روم میں ہوگا لیکن کلاس روم گریڈ 4 نہیں ہوگا، یا گریڈ 5 نہیں ہوگا، گریڈ 6 نہیں ہوگا. دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمارے اسکول میں، ہوتا کیا ہے، بچوں کو ایج وائز گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا نام دیا جاتا ہے گریڈ 4، گریڈ 5، گریڈ 6، گریڈ 7. رائٹ. اور وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے جو کہ انسٹرکٹ کرتا ہے، اور وہ ایک بڑی کوشش کرتے ہیں یہ انگلش اسکولنگ سسٹم والے کہ اس کو مینٹور کہہ دیں، اس کو فیسیلیٹیٹر کہہ دیں، اس کو یہ کہہ دیں، اس کو وہ کہہ دیں، لیکن ان دی اینڈ وہ ایک انسٹرکٹر ہی ہوتا ہے جس کو 3 4 5 6 کمانڈز بتا دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پہلے جا کے ریڈنگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کویشچن کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ہوم ورک دے دینا ہے، اور اس کے بعد سب ختم ہو. دس سسٹم نیڈس ٹو چینج. اور ہم سب کو پتا ہے جو بھی ایک
ایک ریزنیبل قسم کا بھی اگر ایک ٹیچر ہے اس سے بھی آپ پوچھو گے تو کہے گا یار آئی ایم ڈوئنگ دس بیکاز اٹس ڈن لائک دس. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ خود کہے گا کہ ہاں یار یہ صحیح نہیں ہے لیکن میں کیا کروں, آئی ایم پیڈ ٹو ڈو دس, مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں. پیسوں سے یاد آئی ہے کہ ایک امریکن ٹیچر ہے, کہہ رہی تھی کہ ایک جونیئر ٹیچر ہمارے پاس آیا اور جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا, اس سے میں نے کہا the kids should love you. وہ کہنے لگا I am not paid to love the children, I am here to teach them, I teach it and that's it. مطلب مجھے پیسے ان کو پیار کرنے کے نہیں مل رہے, مجھے ان کو پڑھانے کے مل رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں جا رہا ہوں, that's it. تو اس ٹیچر نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے جس سے پیار نہیں کرتے اس سے پڑھتے بھی نہیں. So you have to have a rapport, a connection between the teacher and the student. The new philosophy of the education will not bench on grades, will not bench on schooling system we have right now, on the grading system we have right now. بچوں کی assessment ایسے نہیں ہوگی جیسے کہ ہو رہی ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ ملٹیپل ایج گروپ میں پڑھا کریں. And the practices have shown a greater results in child's learning when they sit with the adults, when they sit with the elder children, and when they sit together with the younger children. اپنی ایج کے علاوہ بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں, and their behavior is much more reasonable rather than sitting with the same age group children. آپ یہ اسٹڈیز ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی ایجوکیشن سائیکالوجی کی طرح کہ بچے جو ہے وہ اگر ڈفرینٹ ایج گروپ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو دے ول بیہیو ویری ویل, دے ول لرن اے لاٹ. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر جب ایک بچے کے کام کے اوپر ریڈ ڈاٹس لگاتی ہے یا ریڈ کراس لگاتی ہے تو وہیں سے کریٹیوٹی کے اوپر ڈاٹس اور کراس لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مجھے کچھ باتیں جو سمجھ میں آئیں کہ ایک تو ٹیچنگ کی میتھڈالوجی وہ بدلے, جو انوائرمنٹ ہے بچوں کا لرننگ انوائرمنٹ اس کا بدلنا ضروری ہے, ٹیچر کا بچوں کے ساتھ کنیکشن کریٹ ہونا سب سے پہلے ضروری ہے تاکہ وہ جو ایلیمنٹس آف فیئرس ہیں وہ ختم ہو سکیں. اور ایک بات آپ نے کی اسسمنٹ کے اوپر, اسسمنٹ پہ جو مجھے فیل آتا ہے وہ اسسمنٹ اسکول سے زیادہ پیرنٹس کا فورس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا گریڈ کیا آیا. مے بی پاسبل وہ سے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں رشتے داروں کے بچوں کے ساتھ, محلے کے بچوں کے ساتھ, یا کوئی بھی وجہ ہے, لیکن اس میں اسکول سے زیادہ پیرنٹس کا یہ فورس ہوتا ہے کہ بھائی کتنے پرسنٹ مارکس لیے. ایک چیز سمپل سی پاکستان میں تو نہیں, بڑی آسانی سے بن جاتا ہے, لیکن آپ یو اے میں اگر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے جائیں تو کچھ لوگوں کو وہاں پہ سالوں لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو دہائیاں لگ جاتی ہیں, 10 سال لگ جاتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا. کچھ لوگوں کو 6 مہینے میں مل جاتا ہے, مجھے الحمدللہ 1 مہینے کے اندر مل گیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے میں اچھا ڈرائیور ہوں اور جس کو جو 5 سال کے بعد ملے گا وہ گندا ڈرائیور ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے نا, رائٹ. تو اگر ایک کام ایک کوشچن کو سالو کرنے کے لیے ایک بچہ جو ہے وہ 1 دن لگا رہا ہے اور دوسرا بچہ 1 مہینہ لگا رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, ایک انگلش کے ٹینس کو سمجھنے کے لیے, اس کو اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, یا ایک سٹوری لکھنے کے لیے, ایک ڈرائنگ بنانے کے لیے ایک بچہ 1 دن میں کر رہا ہے اور ایک بچہ 2 ہفتے میں کر رہا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نو. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسیسمنٹ کیسے کر رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسیسمنٹ کب کر رہے ہیں. ہم نے اصل میں اسیسمنٹ کو اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ ہم سال کے شروع میں ہی ڈیٹس اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کا ایگزام ہے, اور وہاں اس ڈیٹ تک اگر وہاں پہ جو پہنچ گیا وہ پاس, جو نہیں پہنچا وہ فیل. سمجھ رہے میری بات؟ رائٹ. The problem is here. The first problem is here with the assessment system. بھائی اسیسمنٹ اس وقت ہونی چاہیے جب بچہ فیل کرے, کانفیڈنٹ فیل کرے, پیرنٹ فیل کرے کہ ہاں یار ہی از ڈن, ناؤ یو کین ٹیک دی اسیسمنٹ. سمجھ رہے ہیں نا؟ رائٹ. کہ بھائی ہاں اب اس کو تھیورم سمجھ آ گئے ہیں, اب آپ اس کا ٹیسٹ لے لیجئے. اب اس کو جو ہے وہ یہ والی کون سی ایکویشنز ہوتی ہیں یار وہ میتھس میں, سائملٹینیس ایکویشن. اب اس کو سائملٹینیس ایکویشن سمجھ آ گئی ہیں, اب آپ اس کا ٹیسٹ لے لیجئے.
why can't we do this and this will have better results. پورے سال میں آپ اس کے پروفائلز بنا لیں. میں نے تو خود پرسنلی جو ہے وہ اپنی لرننگ کے لیے آج کل پچھلے 2 ہفتے میں کچھ پروفائلز بنائے ہیں. I'll share with you. You will be amazed کہ وہ بچے جو کہ پورے سال میں ایک کانسیپٹ نہیں سمجھ سکتے تھے وہ 1 مہینے میں سمجھ گئے, انہوں نے ٹیسٹ دیا وہ کلیئر کر گئے, پرووائڈیڈ کہ آپ ان کے اوپر سے کتابوں کے بوجھ کو ختم کر دیں, لازمی چیز کو ختم کر دیں. آپ ان سے کہیں بھائی چلو ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ آج صرف پورا دن یا پورا 1 ہفتہ ہم سائنس, میتھس اور اردو پڑھیں گے. یہ پڑھیں گے جی, اس میں ہم اردو میں سیکھیں گے جی کہانی کیسے لکھتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ رائٹ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ ہم فکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہیومن ایبلٹیز آر ناٹ فکس. بھائی اس کو تو یہ لازمی کرنا, بھائی کیوں لازمی کرنا پڑے گا, اس ڈیٹ تک لازمی کرنا پڑے, بھائی کیوں, وائی؟ اس میں کیا پرابلم ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس ٹائم کے اندر وہ نہیں سمجھ سکتا, اس کو زیادہ ٹائم چاہیے, دیٹس اٹ. اینڈ یس, اس کے ساتھ پھر آپ خود ایک اچھے ٹیچر ہو, آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس لحاظ کی اگر ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے تو اس لحاظ سے ٹیچرز کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے, اس لحاظ سے ٹیچرز کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, اس لحاظ سے اسکول کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے. تو وین وی ٹاک اباؤٹ آل دس, یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. رائٹ. اب اس سچویشن میں پیرنٹس کو کیا آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ مسکین طبقہ پیرنٹس ہی ہیں ماشاء اللہ, الحمدللہ, اور ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے. For me, I don't think there is any wrong with, اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس فلاں اسکول میں بچے کو ڈالنے کے لیے اگر میں افورڈ کر سکوں اور میں اس اسکول میں ڈال دوں اور اس کا مستقبل بن جائے, یہ سوچنے میں میرے خیال میں پیرنٹس غلط نہیں, بیکاز دے آر اے پارٹ آف دیٹ سسٹم. اور اس سے نکلنے میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹائم لگے گا. پیرنٹس کو ایڈوائس میں صرف اور صرف یہ کہوں کہ چلیں اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں. ویسے تو کسی کو ٹائم نہیں ملتا آج کل, جو ہے وہ ٹائم ہی ٹائم ہے سب کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آج کل اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول والے کچھ ورک شیٹس بھیج دیتے ہیں, کچھ ویڈیو لیکچرنگ ہو رہی ہے, کچھ یہ ہو رہا ہے, کچھ وہ ہو رہا ہے, اور وہ بچوں کو جو ہے وہ لٹرلی, میرے ایک دوست نے بچوں کو باقاعدہ یونیفارم پہنا کے ٹیبلٹ کے سامنے بٹھایا تاکہ وہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکے اور اس کا لیکچر سن سکیں. تو مجھے ہنسی آ گئی بیچارے پہ, میں اس کو کیا کرتا. تو اور وہ خاص طور پہ مدرس جو ہیں وہ اتنی زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں کہ بھئی آج میرے بیٹے کی ویڈیو آن لائن کلاس ہے, اور وہ بیٹا کو جو ہے وہ بیٹا پریشان ہے, اس کو صبح 8 بجے انہوں نے ڈالا. سب سے پہلے تو میں جو ہوں وہ بڑا اپنے اسکول والوں سے کہتا ہوں کہ یار بھائی لاک ڈاؤن ہے, ٹیچر کے لیے بھی لاک ڈاؤن ہے, اس کو گھر میں رہنے دو, اس کو کیوں اسکول میں بلا کے آپ ویڈیو لیکچرز اس کے جو ہے وہ کروا رہے ہو, کچھ کر رہے ہو. اگر اتنے ضروری ہیں تو اس کو ایک ٹیبلٹ لے کے دے دو بھائی, وہ گھر سے بیٹھ کے کر لیں. وائی آر یو آسکنگ دیم ٹو کم ٹو اسکول اینڈ ڈو ایوری تھنگ. ورک شیٹ بھی وہ بنائے بیچاری, اس کا بھی گھر ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کا بھی کام کرنا ہے یار, آپ کو اس کے اوپر مصیبت ڈال کے بیٹھے ہوئے. جب اسکول بند ہے تو چھٹی کر دو, ختم کر دو. جب سمر ویکیشن کی اناؤنس ہوگی تو وائی آر یو ڈوئنگ دس, وائی آر یو ٹرائنگ ٹو یو نو ایک ایسی پریکٹس میں لگے ہوئے جس کا کوئی حاصل رسول نہیں. آج اناؤنس ہو گیا ہے نا, the school won't be opening till the 15th of July, اور سب بچوں کو پاس کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر لاسٹ گریڈ. لاسٹ جو ایگزام ہوا تھا اس میں پاس کرنا ہے. اب کیا کریں, اس طرح سے تو ایجوکیشن نہیں چلتی. بہرحال جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو مجھے پتا ہے کوئی فائنینشیل کرائسس بھی ہوتے ہیں, پیرنٹس کو غصہ بھی آتا ہے, لیکن بچوں پہ غصہ نہ اتاریں, بچوں کے سوالوں کے جواب دیں, بچوں سے کنیکشن مضبوط کریں, بچوں کی جو پرابلمس ہیں اسکول کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, ان کو ڈسکس کریں. ایک گھر میں ڈسکشن کا ماحول لے کے آئیں. آپ یہ جاننے کی کوشش کریں خود سے کہ آپ کا جو بیٹا یا بیٹی ہے وہ کون سے گریڈ میں ہے, اس گریڈ کی کون سی کتابیں اس کو زیادہ پسند ہے, کون سا سبجیکٹ اس کو زیادہ پسند ہے, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو وہ بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اس طرح کا آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, آپ اس چیز پہ اسپینڈ کریں.
اور یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بھئی اس کو جو ہے وہ کس طرح سے, اگر میتھس میں کسی کو ڈفیکلٹی ہے, کوئی بچہ اس کو پسند نہیں ہے, تو اس کے اوپر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ساتھ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پیرنٹس ہو, آپ ان کو بتا دیں گے کہ جی آپ میتھس میں, سائنس میں بچوں کو اگر پرابلم ہے تو گھر میں بیٹھے وداؤٹ اینی ہیلپ, کسی ٹیچر کی ہیلپ کے بغیر آپ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تو آج کل اتنی ریسورسز فری کے اندر اویلیبل ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہم ایکسپلور کریں, ایون یہ کہ ہماری اپنی زبان میں اردو لینگویج کے اندر بھی اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو ہمیں تقریباً گریڈ وائز ہر چیز کا لیکچر, ہر چیز کی ویڈیوز جو ہے وہ آسانی سے انٹرنیٹ میں مل جاتی ہیں. اور ٹیچرس کو خاصا باؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے, اصل میں پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا نا, بعض اوقات ہوتا ہے ان کے پاس ساری چیزیں, لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں کہاں جا کے ڈھونڈوں, کیسے کروں. تو میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ سعد انور سے کوئی اگر ایک ای میل ڈال دیں, یا سعد اپنا نمبر بھی ان کو دینا, اور اپنے جو ہے ان کو واٹس ایپ پہ کر دیں کہ میرے بیٹے کو اس سبجیکٹ میں پرابلم ہے, تو ہی ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. کسی بھی طریقے اتنی چیزیں آپ کو نکال کے دے دے گا کہ آپ کو جو ہے وہ بچے کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے اس کو سکھا سکتے ہیں. اور بچہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ, ہم نے اپنے بچوں کو انڈر کانفیڈنٹ کر دیا ہے, ان کو ڈانٹ کے, ان کو مار کے, ان کو ہر ایک بات سے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, اس سے نہیں ملنا, ویسے نہیں بیٹھنا, یوں بیٹھو اٹھو بیٹھو. ہم نے ان کو کانفیڈنس دینا ہے, کانفیڈنس ان دیئر پرسنالٹی. اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کروں اس پیرنٹس کے ایڈوائس کے حوالے سے, تو اس وقت جو سچویشن ہماری موجود ہے اس میں یوں کہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ڈسکور کریں, نہ کہ ان کو کور کریں. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, کس چیز کا شوق ہے ان کو, کس چیز کا نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم پیزا کھلاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بعض ہم پوچھتے ہیں, بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فلاں پارک میں لے کے جائیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے, ہو جائیں گے. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. پیزا کھانے سے بچے خوش نہیں ہوتے. بچے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کہیں باہر ٹائم گزارنے سے خوش ہوتے ہیں. یعنی کبھی پیرنٹس کو خود بچوں سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ پیزا کھانا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اتنی باتوں کے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنا دیں, آپ کہانی سنا دیں. یا بابا میں سمپل سی بہت ساری اینیمیٹڈ موویز ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ان کے لنکس آپ ڈھونڈیے, وہاں ڈاؤن لوڈ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. بہت ساری اینیمیٹڈ مووی, اس میں بہت سارے جو ہے وہ مورل ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں گے آپ کو بھی سمجھ آئے گی, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں بچوں کو. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامک ہوں یا نان اسلامک ہوں, لازمی نہیں ہے کہ انگلش میں ہوں یا اردو میں ہوں. اردو میں بھی بہت ساری اویلیبل ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, انگلش میں بھی اویلیبل ہیں, اور ڈبنگ میں بھی اویلیبل ہیں, سب ٹائٹلز میں بھی اویلیبل ہیں. آپ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. شروع میں آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اینیمیٹڈ موویز یا بچوں کی فلمیں دیکھنا, لیکن پھر آپ کو ایک دو موویز کے بعد جو ہے وہ مزہ آنے لگے گا. اور خاص طور پہ بچوں کو ٹائم دیں. یہ ٹائم جو آپ کو ملا ہے یہ آپ بچوں کو دے دیں, یہ ٹائم آپ بچوں کو دے دیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے, کون سی چیز اس کو پسند ہے, کون سی چیز اس کو پسند نہیں. اور ان کو پڑھائی پہ بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر ایگزامز کے اب بچوں کو اگلے گریڈ میں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کریں آخری ایک مہینے میں جو اسکول نے پڑھانا تھا اور پھر ایگزام لینا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے, اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز نہیں پسند. ویل احمد بھائی, ان تمام موضوع کے اوپر تو میرے خیال سے ابھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہونا باقی ہے, اور میں آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کروں گا تاکہ آپ اسے اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکیں. ابھی وقت کی کچھ کمی ہے, اس وجہ سے ہم اجازت چاہیں گے. میرے آڈینس سے یہ سوال ہے کہ اس پورے انٹرویو کے دوران میں آپ نے کیا سمجھا, یہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. بہت جلد اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ایک اور نئی شخصیت کو لے کے آؤں گا, اور ہم کسی نہ کسی ایک اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.